आडियोदम में खुशामदीद। पराक्रम का ताजमहल, किस्त नंबर 9, 10वीं चोटी। बुध 17 अगस्त 2005। आज सुबह से मौसम बहुत खराब था और मौसम से ज़्यादा उफ़क़ का मूड खराब था। वो परीछे के सामने मैट पर चित लेटा था, एक बाजू माथे पर रखे हैमे की छत पर घूर रहा था। शेड्यूल के मुताबिक इन्हें कैंप 4 में होना चाहिए था, मगर पराक्रम का अपना शेड्यूल था। हैमे के बाहर तूफानी झक्कड़ चल रहे थे, जिससे हैमे फड़फड़ा रहा था। कुछ जगह से सर्द हवा अंदर आ रही थी, इनको ठिठुरा रही थी। बर्फ से ऊपर से नीचे हैमे की दीवारें कंप्रेस हो रही थी। फरीद सुबह मुंह अंधेरे ही बगैर बताए चला गया। इसने यूं ही बोलने की गर्ज से कहा। वो बता भी देता तो मैं ना रोकता। वो इसी तरह चित लेटा ऊपर देखता रहा। वो ठीक कहता था उफ़क़, हम दोनों पागल हैं। सब कोपे माँ पागल होते हैं। घरों का सुकून छोड़कर बर्फानी वादियों में निकल आते हैं और आखिर में मर जाते हैं। ऐसे भी तो मर जाते हैं, रोड एक्सीडेंट में, लिफ्ट में फंसकर, दम घुटने से या किसी बम ब्लास्ट में। तुम मुसलमान नहीं हो? तुम्हारा ईमान नहीं है कि जहाँ मौत आनी है वहाँ आ जाएगी? कभी मौत भी टली है क्या? परीछे ने एक अचटती नज़र इस पर डाली जो बगैर पलकें झपकाए छत को घूर रहा था। फिर थक कर हैमे की दीवार से सर टिका दिया। सामने वाली दीवार की दूसरी तरफ बर्फ इकट्ठी हो रही थी। फिर भी उफ़क़, क्या मिल जाता है पहाड़ों पर जाकर इतनी मशक्क़त करके? ये बात हमेशा वो काहिल तरीन लोग करते हैं जिनसे रोज़ाना 1 घंटा लॉन में वॉक भी नहीं होता। ये भला क्या रखा है पहाड़ों में वाला फिक्रा इन दोनों के मुंह से निकलता है जिनके अंगूर हमेशा खट्टे होते हैं। वो तलही से बोला। फिर भी जिंदगी नॉर्मल तरीके से गुजारी जा सकती है। वो शायद बहस के मूड में थी। नॉर्मल तरीका क्या है? घंटों फ़ोन पर रिश्तेदारों की बुराइयां करना, नित नए बेहुदा फैशन अपनाना, गैर हकीकी फिल्मों के गैर हकीकी हीरोज़ को देवता तस्लीम करके इनकी परस्तिश करना, या रातों को जाग जाकर घटिया किस्म की इश्किया नावल पढ़ना, बाद से कुलीग्स की चुगलियां करना। अगर ये नॉर्मल लाइफ है तो फिर कोपे माँ की अब नॉर्मल लाइफ इससे बेहतर है मैडम। जानते हो फ़क़, मुझे नहीं पता लोग पहाड़ों को क्यों सर करते हैं, मगर मैं पहाड़ों में खुश रहती हूँ। मुझे यहाँ सुकून मिलता है। लेकिन निशा, पापा, सैफ, इन सब को बहुत हैरत होती है कि लोग पहाड़ क्यों सर करते हैं। बर्फ कतरों की शक्ल में बह रही थी और कतरे रास्ते में आने वाले हर जर्रे के साथ मिलकर बड़े होते जा रहे थे। ये वही बात है कि लोग किताबें क्यों पढ़ते हैं? इल्म हासिल करने के लिए। तो जितना नेचर के बारे में पहाड़ों में जाकर मिलता है, इतना वो दुनिया की किसी दर्सगाह में नहीं मिलता। आप पहाड़ों का एक्सपीरियंस करते हो और यकीन करो, नॉन क्लाइंबर हैरान होते हैं जब वो सुनते हैं कि हम कोपे माँ पर्वतों का एहतराम करते हैं, इनकी जानब तमीज़ और अदब से देखते हैं, चोटी पर भी एहतराम से कदम रखते हैं। पहाड़ अजीम होते हैं और जालिम भी। परेशे ने इस्तेज़ाई अंदाज में सर झटका। वह दीवार के उस पार नजर आते पानी के कतरों को देख रही थी, जो दीवार के नीचे हाली दर से हर मुमकिन तौर पर हैमे में दाल होने की कोशिश कर रहा था। इनका सामान गीला हो चुका था। बेशक जालिम होंगे, मगर मैं हिमालय से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं अनकरा और अपने घर से और पहाड़ों से ताल्लुक़ रखता हूँ परी। तुम्हें लगता है हम बच के निकल जाएंगे? कोपेमाई तो नाम ही बुलंदियों से जिंदा लौट आने का है। ये तो बोनस होती है। फिर भी तुम वापस पलटना चाहते? तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं चोटी फतह किए बगैर नहीं जाऊंगा। बर्फ की छोटी छोटी गेंदें बनकर दीवार के उस आसपास इकट्ठी हो रही थीं। उफ़क़ प्लीज़ वापस चलो, इस रिज को नाकाबिले तस्हीर ही रहने दो। मैं ज़रा बर्फ़ साफ़ कर आऊँ। वो छोटा सा बेलचा उठाकर बाहर निकल गया। वो चोटी पर खड़े होकर कनकोर्डिया और बल्तोरा के पर्वत देखे बगैर नहीं पलटेगा, वो जानती थी। ना वो इसके साथ वहां तक जाना चाहती थी और ना ही इसे छोड़कर नीचे उतरना चाहती थी। दुनिया में कोई भी इंसान बेहतरीन नहीं होता। उफ़क़ अरसलान में भी एक हामी थी, हट दर्मी, जिद और हद से ज़्यादा बढ़ती हुद एतमादी। कोबेमाओं की अक्सरियत इन्हीं खसूसियात की हामिल होती है। वह अमूमन मौसम की खराबी के बायस अपने हदफ की इंतहाई करीब पहुंचकर वापस नहीं पलटना चाहते। वो इतना कुछ सर्व करके यहाँ तक पहुँचते हैं कि वापस पलट जाना इनके लिए मुश्किल होता है। अभी सुबह ही उफ़क़ ने कैंप 3 से वापस जाने के मुतल्लिक़ कहा था कि ये तो ऐसे है कि तुम 100 मीटर दौड़ को 90 मीटर पर रुक कर वापस जाने का सोचो। उफ़क़ की सबसे बड़ी हामी यही थी कि इसने 100 मीटर दौड़ और कोपेमाई में फ़र्क को ख़त्म कर दिया था। जुमेरात 18 अगस्त 2005। कैंप 4 7500 मीटर पर था, कैंप 3 से 700 मीटर ऊपर। आज बर्फानी जकड़ नहीं चल रहे थे, मौसम ठीक था, मगर बर्फबारी हनूज जारी थी। वो इतनी हल्की और कम थी कि हद बसारत हादसी थी। इनके पास इतना गियर और फ्यूल नहीं था कि वो बैठकर एक दिन भी मजीद इंतज़ार करते।
گزشتہ روز کے سخت طوفان کے باعث رسیاں اور کوڈز بری طرح الجھ چکی تھیں۔ ان کو ٹھیک کرنے میں خاصا وقت ضائع ہوا۔ رسیاں ویسے بھی کیمپ 3 سے کئی میٹر اوپر کیمپ 4 سے تھوڑی نیچے لگائی گئی تھیں۔ رسیوں کے آغاز تک کا سفر خاموشی سے کیا۔ پھر ان کو ٹھیک کر کے جب پریشے نے جھومر کرنے کے بعد رسی کھینچی تو وہ جام رہی۔ اس نے گلیشیئر گاگلز اتار کے اس پر چڑھائے اور نیچے اتری۔ اس نے گرہ ڈھونڈی جو رسی میں بند کر اسے جام کر رہی تھی۔ اس نے گرہ کھولی اور سوگات اوپر چڑھنے لگی۔ اس کی ایک غلطی کی وجہ سے اس کے 20 منٹ ضائع ہوئے، مگر افق نے کچھ نہیں کہا۔ وہ خاموشی سے تمام کارروائی دیکھتا رہا۔ وہ دونوں اس وقت ڈیتھ زون میں تھے، سطح سمندر سے 6000 میٹر سے زائد بلندی کا حصہ۔ ڈیتھ زون یا ورٹیکل لمٹ کہلاتا ہے۔ اس بلندی پر ہوا بے حد کم اور آکسیجن ان کے جسموں کے لیے ناکافی تھی۔ سانس لینے کے لیے پریشے کے پھیپھڑوں کو بہت زور لگانا پڑتا تھا اور وہ اس وقت پورا منہ کھول کر سانس لے رہی تھی۔ وہ کیمپ 4 سے قدرے نیچے تھے۔ ان سے تقریباً 300 میٹر اوپر پہاڑ کی ڈھلان جمے ہوئے ندی نالوں سے مزین تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے چوٹی سامنے دیکھی جا سکتی تھی، یوں کہ وہ ہاتھ بڑھا کر اسے چھو لے گی، مگر اس کے لیے بہت لمبا ہاتھ چاہیے تھا۔ وہ رک کر آئس ایکس پر برف پر مار کر آہستہ آہستہ چڑھ رہی تھی۔ اس کی طاقت اتنی کم رہ گئی تھی کہ یوں لگتا تھا ابھی کسی وقت تھک کر نیچے لڑک جائے گی۔ دفعتاً وہ ذرا سستانے کو ایک برف تلے چھپے شگافوں کے دانوں پر موجود ایک برفانی تودے کے پیچھے کھڑی ہوئی اور اپنے تنفس کو درست کرنے لگی۔ برفانی تودے جب گرتے ہیں تو خوب تباہی مچاتے ہیں، مگر اس وقت خود کو پناہ دیتے وہ برفانی تودے جس کے عقب میں محفوظ سی جھکی کھڑی تھی اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ افق اس سے 100 میٹر دائیں جانب تھا۔ دفعتاً اسے برف کے ٹوٹنے اور چٹخنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ اس کے سر سے کئی میٹر اوپر قدرے دائیں طرف برف میں ایک لمبا شگاف پیدا ہو گیا تھا، ایسے جیسے ہینگر سے لٹکے سفید کپڑے کے اوپر سے کینچی سے کاٹ دیا جائے۔ برف کے پلیٹوں میں ہوتا بے حد خوبصورت مگر بے حد مہلک ثابت ہوا، کیونکہ اگلے پال اس پلیٹوں کے نیچے کے برف کے بڑے بڑے ٹکڑے نیچے گرتے اور سفید بے حد گہری دھول پیدا کرتے ہوئے نیچے گرتے آ رہے تھے۔ پریشے کا سانس رک گیا۔ برف شار نیچے کی طرف آ رہا تھا، مگر وہ ایک بڑے تودے کے پیچھے محفوظ تھی۔ لیکن افق وہ بے اختیار چلائی، برف شار آ رہا ہے، خود کو بچاؤ۔ افق نے بورکھلا کر اوپر دیکھا، جہاں تیزی سے گرتی برف اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ خود کو محفوظ کر پاتا، برف کی سفید دھول ہر طرف پھیل گئی۔ اس دبیز دھول کے پیچھے ہو گیا۔ اپنی آئس ایکس کو برف پر گاڑے خوف کے مارے اسے مضبوطی سے پکڑے پری بند کیے دیوار سے چپکی کھڑی تھی۔ اس کا پورا جسم لرز رہا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پھر دھول آہستہ آہستہ چھٹنے لگی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی اور جھول کے نیچے سے سر اونچا کیا۔ دودھیا سفید برف راکا پوشی کے جسم سے بالکل ویسے ہی چمٹی ہوئی تھی جیسے چند لمحوں پہلے تھی۔ اس نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا۔ راکا پوشی کے پہاڑی سلسلے پر سکوت تھا۔ آواز آسمان سے گرتی برف کی تھی۔ باقی پورا پہاڑ خاموش اور پرسکون تھا، جیسے وہ برف شار یہاں نہ ہوئی ہو۔ میلوں دور تک پھیلی برف ویسی ہی حسین نظر آ رہی تھی۔ بس ایک فرق تھا، اس کی دائیں جانب افق ارسلان نہیں تھا۔ افق، وہ بلند آواز میں چلائی، تم کہاں ہو؟ اس کی آواز ارد گرد کے پہاڑی سلسلوں سے ٹکرا کر ہنزا کے آسمان میں تحلیل ہو گئی۔ برف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پریشے نے گردن ترچھی کر کے عقب میں دیکھا۔ گرتی برف کے اس پار دامانی چوٹیاں تھیں۔ دور، بہت دور، شاگوری کا سرمست احرام برفیلی چادر کی بکل مارے دائیں طرف میلوں دور ناگا پربت کی ہونی چوٹیاں تھیں۔ ہمالیہ کے تمام پہاڑ اس کو دیکھ رہے تھے، اس پر ہنس رہے تھے، اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ بے وقوف لڑکی، تم احمق ہو۔ وہ واقعی اکیلی تھی۔ اس کے اطراف میں ان دیو ہیکل پہاڑوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ وہ تمام اتنے خوفناک اور اونچے تھے کہ خود آسمان جھک کر ان کی پیشانی چوم رہا تھا۔ افق، تم کہاں ہو؟ بہت بے بسی سے اس نے پکارا۔ جواب دو، خدا کے لیے کچھ تو بولو افق، ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ اس کا دل واقعی پھٹنے کو تھا۔ وہ کدھر تھا؟ وہ جواب کیوں نہیں دے رہا تھا؟ اوپر سے ہزاروں ٹن برف چند لمحوں میں گری۔ اس برف میں اسے کہاں ڈھونڈے؟ برف اسے اڑا کر گلیشیئر کے قدموں میں پٹک چکی تھی، یا وہ کہیں اپنی آئس ایکس سے چمٹے ہوئے کھڑا تھا۔ پریچے نے اس جگہ دیکھا جہاں چند لمحوں قبل وہ کھڑا تھا۔ وہاں اب دودھیا سفید برف تھی۔ وہاں اس نے رسی لگائی تھی جو اب برف میں گم ہو گئی تھی، البتہ غور سے دیکھنے پر اس کا ایک سرا واضح ہوتا تھا جو اب ٹوٹ چکا تھا، یعنی افق اب اس رسی پر نہیں تھا اور نیچے برف میں دب چکا تھا۔ پریچے کا دل ڈوبنے لگا۔ نہیں، وہ ادھر ہی ہوگا، میں ڈھونڈتی ہوں اسے، میں اسے ڈھونڈ نکالوں گی۔ اس نے خود کلامی کی اور نیچے اترنے لگی۔
रस्सी से नीचे उतरना बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी इमारत की 10वीं मंजिल की खिड़की तक पहुंचने के लिए इमारत के बाहर से सीढ़ी रखी जाए, और फिर कैसे इस सीढ़ी से नीचे उतरा जाता है, मजबूती से इसे पकड़े, सहज सहज कर पीछे और नीचे देखते हुए एक एक पाँव नीचे रखना। वो ऐसे ही उतरी थी। इसे इल्म नहीं था कि वो बर्फ में कहाँ था, मगर इसे ये इल्म था कि उफक को ढूंढने के लिए राकापोशी की तमाम बर्फ भी खोदनी पड़ी तो वो खोद डालेगी। वह बमुश्किल 20 मीटर नीचे उतरी। इसका तनफ्फुस तेज तेज चल रहा था और वो बाकायदा हाँप रही थी। इसके हाथों में जान नहीं थी, मगर फिर भी वो सर्द बर्फ में उफक को खोज रही थी। दफातानी से करीब बर्फ से सुरमई रंग की झलक दिखाई दी। वो खुद को रस्सी से अनक्लिप करके इसी तरफ भाग पड़ी। बर्फ घुटने घुटने गहरी थी। वो इसमें घुटनों तक धंसती खुद को घसीटती हुई इसके करीब आई और दस्तानों से तेजी से बर्फ हटाने लगी। वो एक सुरमई रंग का पत्थर था। इसका दिल बैठने लगा। इसने गर्दन झुकाकर नीचे देखा और एक दफा फिर पूरी कुव्वत से आवाज दी, उफक, तुम कहाँ हो? अगर वो इस जगह से नीचे था तो यकीनन आवाज इस तक गई होगी। अगर ऊपर होता तो हवा के रूह की वजह से परीछे की आवाज ऊपर से नीचे न जाती। यानी अब अगर वो जवाब में कुछ कहता भी तो वो परीछे को ना सुनाई देता। एक हवा इसकी दुश्मन बनी ऊपर से नीचे की जानब चल रही थी। शिद्दत बेबसी से इसे रोना आ गया। नहीं, वो इधर ही होगा। मैं ढूंढती हूँ इसे, मैं इसे ढूंढ निकालूंगी। वो दोबारा रस्सी पर क्लिप ऑन करके बड़बड़ाते हुए नीचे उतरने लगी। हिमालय के अजीम पर्वतों ने इसकी बड़बड़ाहट सुन ली थी और वो इसे इस्तहजाइया हंसे थे। इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं इसे ढूंढ निकालूंगी, तुम देखते रहना जालिम पहाड़ों, मैं इसे बर्फ में दफन नहीं होने दूंगी। मैं इसे कराक्रम के जालिम पहाड़ों और हिमालय के जालिम आसमान से दूर ले जाऊंगी, देखते रहना। वह जोर जोर से रोते और चिल्लाते हुए नीचे उतर रही थी। इन बुलंद चोटियों ने भरपूर वहशियाना अंदाज में कहका लगाया था, मगर वो अब इन्हें नहीं सुन रही थी। वो उफक को तलाश कर रही थी। इसे हर हाल में उफक को बर्फ से निकालना था। तकरीबन 40 मीटर नीचे उतरकर इसने खुद को रस्सी से आज़ाद किया। 40 मीटर ऊपर और दाएं तरफ उफक चंद लम्हे पहले मौजूद था। वो यकीनन वहीं कहीं गिरा होगा। इसे अब 100 मीटर नीचे की तरफ जाना था। वो घुटनों तक बर्फ में धसी खुद को घसीटती हुई दाएं तरफ जाने लगी। इसकी टांगें अकड़ कर लकड़ी बन चुकी थी। इससे चला नहीं जा रहा था, मगर वो कितनी ही देर चलती रही। बिलाहट निढाल होकर वहीं घुटनों के बल बर्फ में गिर गई। इसमें मजीद चलने की सकत बाकी न रही थी। तेज तेज सांस लेते हुए वो बाकायदा हाँप रही थी। इसने उठने की कोशिश की, मगर जिस्म पर तारी थकावट और अजीब सी नकाहत के बायस से उठा ही नहीं गया। उफ़क! वो फिर से हलक के बल चिल्लाकर इसे पुकारने लगी, तुम कहाँ हो? ब्रो का ग्लेशियर खामोश था। आसमान से बहुत खामोशी से बर्फबारी होती रही। घुटनों के बल बर्फ में घसीटते, अपना आइस एक्स बर्फ पर मारते वो आगे बढ़ने लगी। वहां हर सू दूधिया सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई थी। कहीं कहीं से झलकते स्याही माइल सुरमई पत्थर और दीवारें भी अब बर्फबारी के बायस चांदी से ढक गई थीं। दूर दूर तक बर्फ का एक ना खत्म होने वाला सहरा फैला था और इसे उफक को तलाश करने के लिए वह सहरा पार करना था। वो घुटनों के बल चलते हुए इधर उधर बर्फ पर बेलचा मारते इसे ढूंढती आगे बढ़ रही थी। ये उतराई या चढ़ाई का सफर नहीं था। वो दरअसल पहाड़ की ढलान पर शुमाल की जाने बढ़ रही थी। वो बर्फीला मैदान था। जाने 100 मीटर हुए थे या नहीं, वो एक जगह बर्फ में गिर सी गई। अब इसमें मजीद हरकत करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह जरा देर को सस्ताने के लिए तनफ्फुस दुरुस्त करने लगी। फिर इसने गर्दन इधर उधर घुमाकर देखा। उफक को अंदाज इसी जगह के करीब होना चाहिए था, क्योंकि बर्फशार का जोर बहुत शदीद नहीं था कि वो बहुत नीचे जाता। इसे यकीन था कि वो इसके आसपास ही कहीं बर्फ में डूबा सांस ले रहा होगा। वो इसे कहाँ ढूंढे? प्रीशा अपने करीब बर्फ में एक्स मारते हुए इसे तोड़ने लगी कि शायद वो इसके करीब ही कहीं हो। इसने बहुत सी बर्फ खोद डाली, मगर वो कहीं नहीं था। वो फिर से बर्फ पर तकरीबन झुककर घुटनों के बाल चलती हुई आगे बढ़ने लगी। साथ साथ वो इसे आवाजें भी दे रही थी, मगर वो जवाब नहीं दे रहा था। प्रीशे को जहां जहां किसी स्याह सुरमई शय की झलक दिखाई दी, इसने वहां बर्फ खोद डाली, मगर हर जगह बर्फ के नीचे से वही स्याह पत्थर निकलते थे, जिन्हें लोग तुर्की जुबान में कराक्रम कहते थे। बर्फबारी तेज होती जा रही थी। वो थक कर हौसला हारने वाली थी कि इस जगह से जहां वो गायब हुआ था, इससे ठीक 40-45 मीटर नीचे दोबारा सरमई रंग की झलक दिखाई दी। वो इसकी तरफ लिपकी। इसका रुआ रुआ दुआ गो था कि वो उफक ही हो। इसने जोर से वो सुरमई चेज खींची। वो उफक ही था। उफक, उफक! पागलों की तरह इसे पुकारते हुए वो इस पर से बर्फ हटाने लगी। वहां ऊंधे मुंह पड़ा था। होंठ बिल्कुल नीले पड़ चुके थे और आंखें बंद थीं। इसकी बर्फ से अटे कपड़ों और इर्द गिर्द बर्फ पर लगे खून के धब्बों के अलावा कोई भी शय किसी क़यामत की मानिंद गुजर जाने वाले बर्फशार का पता देती थी। उफक, उफक, तुम ठीक हो? आंखें खोलो उफक।
झंझोड़ते हुए इसका नीला पड़ता चेहरा थपथपाते वो रो पड़ी। वो क्यों आंखें नहीं खोल रहा था? वो क्यों नहीं बोल रहा था? उफ़, खुदा के लिए आंखें खोलो प्लीज़। इसके चेहरे से बर्फ साफ करते हुए इसने इसका मुंजमद हाथ अपने हाथों में लिया और इसे मसलने लगी। वो हल्का सा खांसा, मुंह से बर्फ के ज़रात बाहर निकले। परीछे ने तमानियत भरी गहरी सांस ली। वो जिंदा था, इसे कुछ नहीं हुआ था। वो इन जालिम पहाड़ों के दरमियान तनहा नहीं थी। अब वो आंखें नीम वा किए बामुश्किल सांस लेने की कोशिश कर रहा था। इसकी सांस उखड़ी उखड़ी सी आ रही थी। परीछे ने इसे कंधों से थाम कर बैठाने की कोशिश की। तब इसे महसूस हुआ कि वो जख्मी था। इसके चेहरे, नाक और गर्दन पर गहरी हराशें थीं, जिन पर खून जमा था। इसको बामुश्किल सहारा देकर इसने वहीं बर्फ पर बैठाया तो वो गहरे गहरे सांस लेने लगा। इसके चेहरे की रंगत वापस आने लगी, मगर वो आंखें पूरी नहीं खोल रहा था। उठो, खड़े हो, तूफान जोर पकड़ रहा है, हमें जल्दी ही किसी महफूज जगह जाना होगा। बर्फबारी की तेज होती रफ्तार और सर्द हवाओं के जकड़ों के खौफनाक आवाज से वो परेशान सी होकर इसे सहारे से खड़ा करने लगी, मगर जख्मी होने के बायस वो उठ नहीं पा रहा था। वो अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल नहीं रहा था। इससे तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। आंखें भी इस तरह खुली थी। वह निडाल सा नीम बेहोशी के आलम में था। वो इसको खड़ा नहीं कर सकती थी। ये इदराक होते ही इसने अपनी कमर के गिर्द बंदी क्लाइंबिंग हार्ड से छोटी सी रस्सी बांधी। इसे उफक के हाथ से करीब की मदद से नत्थी किया, फिर दोनों हाथों से इसके बाजू और कंधों को पकड़े इसे बर्फ पर घसीटने लगी। तब इसे इल्म हुआ कि इसकी दाईं टांग से खून बह रहा था। इसका बैकपैक गायब था। बर्फबारी अब शदीद किस्म की यालाबारी में तब्दील हो रही थी। सर्द हवाओं की रफ्तार तेज हो गई थी। आसमान का रंग यकायक सरमई से सफ़ेद हो चुका था। हद बिसारत, जो कुछ देर पहले इतनी ज्यादा थी, अब महज 2 फुट रह गई थी। रस्सियों से बनाया गया रास्ता चंद मीटर ऊपर तक ही वाजे था और आगे धुंध में गुम हो जाता था। तेज चलती बर्फीली हवाएं इसे इधर उधर लड़काने की कोशिश कर रही थीं। वह बमुश्किल अपने कदमों पे खड़ी से लाश की मानंद खींच रही थी। सख्त पत्थरों की तरह के ओले इसके सर पर पड़ रहे थे। हिमालय के पहाड़ अगर इस पर हंस भी रहे थे तो अब वो इन्हें नहीं देख सकती थी। वो उफ़क़ को घसीटती 9-10 मीटर नीचे लाई, फिर निडाल सी होकर इसके साथ ही बैठ गई। इसकी तो बाकायदा सांस चढ़ गई थी और इसमें मजीद हिम्मत नहीं थी कि वो एक 6 फुट के ऊंचे पूरे मर्द को इस भारी भरकम कपड़ों समेत खींचकर चंद कदम भी नीचे ले जा सके। इसे ये भी इल्म नहीं था कि इसे नीचे जाना है या ऊपर। दोनों जानब जाने वाले रास्ते धुंध और बादलों में गुम हो रहे थे। कैंप 4 चंद ही मीटर ऊपर था, मगर ऊपर चढ़ना खुदकुशी था। कैंप 3 हासा नीचे था और वो उफ़क़ को इतना नीचे नहीं ले जा सकती थी। इसका दिमाग सुन्न हो चुका था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस जालिम तूफान में वो किस पत्थर से पनाह मांगे, किस बर्फानी दीवार के पीछे जा छुपे। सब कुछ जैसे किसी ख्वाब की सी कैफियत में हो रहा था। जहन माऊफ हो गया था। टांगों से कुव्वत सलब थी। बसारत चंद मीटर दूर तक थी। या खुदा, वो क्या करे? इसने सर उठाकर ऊपर देखा। आसमान मुकम्मल तौर पर सफ़ेद था और सफ़ेद से सफ़ेद पत्थर नीचे बरसा रहा था। तेज़ हवाएं डरावनी आवाज़ के साथ चल रही थी। इसने गर्दन इधर उधर घुमाकर अपने इतराफ में देखा। वो बर्फ में जिस जगह बैठी थी, इससे थोड़ी दूर तक ही इसकी बसारत काम कर रही थी। आगे सब कुछ धुंध और दबीज बर्फ में गायब हो चुका था। जहां तक वो देख सकती थी वहां तक बर्फ का मैदान था। हर तरफ सफ़ेद बर्फ थी। वो किसी बर्फ के सहरा में बैठी थी जिसकी कोई सरहद नहीं थी। दुनिया जैसे खत्म हो चुकी थी। शब बर्फ था, सफ़ेद उजली बर्फ। इसके असाब अब इसका साथ छोड़ने लगे थे। दिमाग मफलूज हो चुका था। फिर इसने उफ़क़ को देखा। वो इसके करीब बर्फ पर पड़ा कुराह रहा था। इसकी आंखें आध खुली थी, जैसे वह नीम बेहोश हो। परीक्षा कुछ भी सुन या समझ नहीं पा रही थी। शदीद सर्दी इसकी हड्डियों में घुसकर इन्हें खा रही थी। इंतहाई बुलंदी के बायस इसका जहन और जिस्म आपस में मरबूत नहीं रहे थे। वो बस मतलाशी निगाहों से इधर उधर देख रही थी। इसे आसमान से पत्थरों की तरह गिरती हुई आफत से बचाव के लिए कुछ करना था। इसकी यादाश्त और सोचने समझने की सलाहियत गो के इसका साथ छोड़ चुकी थी, मगर लाशोरी कुव्वत मुदाफ़त बेदार थी। इस बुलंदी पर जहन को एक नुक्ते पर मरकूज करना, कुछ सोचना बहुत कठिन था। इसने बादिक्कत तमाम अपना बैग पैक खोला। आइस क्यूवर्स और कुछ रस्सी निकाली और फिर उफ़क़ को वहीं बर्फ पर रस्सी से बांधने लगी। इसकी कमर के गिर्द से रस्सी बांधकर दाएं और बाएं रस्सी को आइस क्यूवर से बर्फ में ठोंक दिया, यूं कि अब वो हरकत नहीं कर सकता था। फिर इसने एक दफ़ा इसकी हिफाजती रस्सियों की मजबूती चेक की और तसल्ली करके नीचे उतरने लगी। तूफानी झकड़ों और शदीद किस्म की बर्फबारी के दौरान इसे बमुश्किल 30 मीटर नीचे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म मिला, जहां वो बर्फ खोद कर हैमा लगा सकती थी। फिर जाने कितनी देर वो बर्फ पर फावड़ा मारते हुए बर्फ खोदती रही। बर्फ का पाउडर सा इसके चेहरे और कपड़ों पर गिरता रहा।
ٹانگیں منجمد ہونے لگیں۔ افق وہیں اوپر سخت سردی میں زخمی پڑا رہا۔ پریچے کے ہاتھوں سے جان نکلنے لگی مگر ہیمہ لگ کے نہیں دے رہا تھا۔ طوفانی 60 میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہوئی ہوا اسے ہر چند سیکنڈ میں گرا دیتی تھی اور وہ پھر سے کھڑی ہوتی۔ ایک چھوٹا سا 2 آدمیوں کا ٹینٹ اس نے کتنی مشکل سے اس برفانی ہوا میں لگایا، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ پھر وہ واپس گرتی پڑتی اوپر آئی۔ وہ اسی طرح برف اور پتھروں سے بندھا پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بند اور لب جامنی تھے۔ افق، اس کو پکارنے کے باوجود اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آئی۔ تیز ہوا اسے کھڑا بھی نہیں ہونے دے رہی تھی۔ افق، اٹھو اور اندر چلو۔ اس کے کان کے قریب چیخنے پر اس نے آنکھیں کھولی۔ پریچے نے اس کی رسیاں کھولیں، اسے دوبارہ خود سے باندھا اور سہارا دے کر نیچے لائی۔ وہ چلنے کے تو قابل بھی نہیں تھا۔ غالباً اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور ٹانگ میں آنے والا زخم اتنا گہرا اور خون رساں تھا کہ خیمے کے فرش پر گرتے ہی وہ پھر سے کراہنے لگا تھا۔ وہ کبھی بھی درد سے نہیں کراہتا تھا۔ اب اگر کراہ رہا تھا تو یقیناً شدید زخمی تھا۔ پریچے وہیں اس کے قریب دو زانو بیٹھ گئی۔ خیمے کی گول چھت پر برف مسلسل گر رہی تھی۔ خیمے میں لگے 2 ہیڈ لائٹرز کے باعث اندر اور باہر کے درجہ حرارت میں خاصا فرق پڑ جاتا تھا۔ اندر گرمائش تھی، پھر بھی اس کے دانت بج رہے تھے اور ٹانگیں لکڑی کی طرح سخت ہو رہی تھیں۔ وہ بیٹھے بیٹھے گھسٹ کر اس کے پاس آئی اور اپنا بیگ کھول کر فرش پر الٹ دیا۔ پھر فرش پر پڑے سامان میں سے دستانے نکال کر افق کے ہاتھوں میں پہنائے۔ سلیپنگ بیگ میں اسے دے دیا، کیونکہ وہ اپنا سلیپنگ بیگ پہلے ہی اپنے سمیت گم کر چکا تھا، اور پھر میڈیکل کٹ سے ضروری سامان نکال کر اس کا زخم دیکھنے لگی۔ اس وقت اس کا تھکاوٹ اور سردی سے مارے برا حال تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ فوراً کمبل اوڑھ کر سو جائے، مگر سامنے وہ شخص لیٹا تھا جس سے اس کی سانسوں کی ڈور بندھی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جس کے لیے وہ 2 دن پیدل برف زاروں کو عبور کر کے آئی تھی، جو اگر درد سے کراہتا تھا تو وہ پریچے کو اپنی روح میں لگتے محسوس ہوتے تھے۔ وہ سو نہیں سکتی تھی جب تک وہ پرسکون نہ ہو جاتا۔ اسے چین نہیں آ سکتا تھا۔ اس کا زخم گہرا تھا، شاید ہڈی فریکچر ہو گئی تھی، خون بھی بہہ رہا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں کسی حد تک کمی کے باعث ٹھیک سے نہ سمجھ پا رہی تھی اور بمشکل پٹی کر رہی تھی۔ اس کی اپنی سانس بھی اکھڑ اکھڑ کر آ رہی تھی۔ وہ ڈیتھ زون میں تھی اور اس کے جسم کے حلیوں کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ اس کے تمام حلیوں کو ٹھیک سے آکسیجن نہیں مل رہی تھی، اور وہ اسے اس بات کا بخوبی احساس ہو رہا تھا۔ چونکہ دماغ کو بھی آکسیجن نہیں مل رہی تھی، سو اس کا ذہن معوف ہو رہا تھا۔ اس کے پاس آکسیجن کینسٹر بھی نہیں تھے۔ بیس کیمپ میں جب اس نے افق سے آکسیجن رکھنے کی بات کی تو اس نے لاپرواہی سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے بگ 5 بغیر آکسیجن کے سر کیے ہیں۔ کبھی کبھی دل کا رہے دیکھو تو صحیح کہ میرے پھیپھڑے کتنا حوصلہ رکھتے ہیں۔ اس کے پھیپھڑے جیسے بھی ہوں، وہ بہرحال کم آکسیجن کے عادی تھے، مگر پریشی عادی نہیں تھی۔ اس نے اپنے طور پر کچھ آکسیجن ایمرجنسی صورتحال کے لیے رکھی بھی تھی، مگر وہ لانا بھول گئی تھی۔ افق کے پاس ایک کینسٹر تو لازمی ہونا تھا، مگر وہ اپنا بیگ کھو چکا تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بہت بڑی ٹریجڈی بنتی جا رہی تھیں۔ زخم صاف کر کے اس کی پٹی تو کر دی، مگر فریکچر کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے قاصر تھی۔ اسے افق کو لازماً بیس کیمپ لے کر جانا تھا۔ فریکچر ایسا تھا کہ سرجری ناگزیر تھی، مگر وہ نیچے کیسے جائے؟ وہاں جانے کے تمام راستے بند تھے۔ افق کو اس نے دوبارہ سلیپنگ بیگ پہنا دیا۔ زم بند ہوتے ہی اس کے یاہ جسم کو گرمائش ملنے لگی اور اس کے نیم و آنکھیں پوری بند ہو گئیں۔ وہ اسی پوزیشن میں آدھا بیٹھا آدھا لیٹ رہا تھا۔ پریچے کے پاس اب سلیپنگ بیگ نہیں تھا، صرف 2 لائنرز تھے جنہیں اپنے ارد گرد لپیٹ کر وہ بھی ٹھٹھر رہی تھی۔ ٹوٹی ٹانگ اور گہرے زخم کے باوجود وہ کیسے پرسکون سو رہا تھا۔ وہ اس کے قریب ہوئی، ٹیک لگائے بوجھل ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھی گئی۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ افق کو سیدھا کر کے یا خود سیدھی ہو کر لیٹ جائے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ نیند میں سے عجیب عجیب خواب آتے جا رہے تھے۔ آخری خواب جو آیا اس میں اس نے دیکھا کہ وہ خود احمد، افق، ارسا، حبیب، نشا، مصب، جاپانی ٹورسٹ، پاک فوج کے پائلٹ، وہ سب کیمپ 4 میں ایک ہی خیمے میں دب کے بیٹھے خشک گپیاں کر رہے تھے۔ خشک میوے، گرم چائے، ہاٹ چاکلیٹ سرو کی جا رہی تھی۔ شفالی بھی وہاں تھا اور اس کا اپنا ملازم وحید بھی۔ شفالی اور اس کی شکلیں بہت مل رہی تھیں۔ کوئی اس کا گھٹنا جھنجھوڑ کر اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں۔ وہاں شفالی تھا، نہ وحید، نہ آرمی، سب کچھ راکا پوشی کی لطیف ہواؤں میں تحلیل ہو گیا تھا۔ وہ اپنے خیمے میں تھی اور اس کا گھٹنا ہلانے والا افق تھا۔ ہاں کیا؟ پریچے کا ذہن آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگا۔ باہر طوفان کا شور اب بھی جاری تھا۔ وہ کتنے گھنٹے بے خبر سوتی رہی اسے اندازہ نہیں تھا۔ پانی دو، گرم پانی۔ بہت دقت سے وہ آہستہ آہستہ یوں بولا جیسے بولنے سے اسے تکلیف ہوتی ہو۔ وہ خیمے کی دیوار سے ٹیک لگائے ٹانگیں سیدھی پھیلائے بیٹھا تھا۔ دونوں کے درمیان پریچے کے ریک سیک سے نکلنے والی اشیاء کا ڈھیر تھا۔ وہ اس کی بات پر سر ہلاتے ہوئے چیزیں سمیٹنے لگی۔ برف شار میں افق کے گم ہونے والے
بیچ میں کھانے کا زیادہ تر سامان تھا۔ اس کے پاس آئس گیس، آئس کیوبرز میں لگائی جانے والی پیٹونز اور کچھ رسی تھی۔ کھانے کے نام پر اس کے بیگ میں بس ایک دن کا کھانا تھا جو ڈی ہائیڈریٹڈ تھا، اور اس کی برف پگھلانے اور اسے ری ہائیڈریٹ کر کے اصل حالت میں لانے کے لیے انہیں ایندھن کی بے حد ضرورت تھی، جو اس وقت محض 2 سے 3 دن کا رہ گیا تھا، وہ بھی صرف پانی بنانے کے لیے۔ 2 سے 3 دن کا دورانیہ کام ہو سکتا تھا اگر وہ کھانا گرم کرنے لگتی، سو اس کے لیے اب وہ تمام فوڈ سپلائی بیکار تھی۔ وہ گیس ضائع کرنا افورڈ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس بلندی پر انسان بغیر کچھ کھائے بھی ہفتہ بھر زندہ رہ سکتا، مگر پانی، وہ بے رنگ مایا جو زمین پر صرف آب ہوتا ہے، پہاڑوں پر آب حیات ہوتا ہے، بغیر کچھ پیے وہ چند گھنٹوں میں ہی مر جاتے۔ البتہ بھوک دونوں کو نہیں لگنی تھی، نہ ہی اس بلندی پر لگتی تھی۔ پریشا نے انتہائی بلندی پر کام کرنے والا اپنا سٹوو جلایا، چھوٹے سے پین میں برف توڑ کر ڈالی اور اسے پگھلانے لگی۔ خیمے کی چھت پر برف مسلسل پڑ رہی تھی، مگر سچ شکر کہ وہ اس زاویے سے نصب تھا کہ برفانی طوفان خیمہ اکھاڑ یا گرا نہیں سکتا تھا۔ برف پانی بن گیا تو اس نے آخری چاکلیٹ سے ہاٹ چاکلیٹ بنائی، ہاٹ چاکلیٹ اور گرم چائے افق کو پلائی، خود صرف گرم پانی پر گزارا کیا۔ اپنے حصے کی چائے بھی وہ افق کو دے چکی تھی۔ جس کو کچھ گرم مایا ملا تو دماغ کچھ سوچنے کے قابل ہوا۔ افق کی توانائی بھی قدرے بحال ہوئی۔ اس کے چہرے پر شدید درد کے آثار رقم تھے، مگر وہ اب کرا نہیں رہا تھا، بلکہ خیمے کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، آنکھیں بند تھیں، اور وہ دھیرے دھیرے کچھ گنگنا رہا تھا۔ یہ وہی گانا تھا جو اس کو اور بیس کیمپ میں ہنزا و کسر لوگوں کو سنا رہا تھا، اور کئی دن پہلے برستی بارش میں وائٹ پیلس کے وزیروں کو سنایا تھا۔ اس کی آواز بے حد دھیمی تھی، مگر اس نے سن لی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ تکلیف اور دکھ میں ہمیشہ گنگنایا کرتا تھا۔ یہ لیلا کی تو سمجھ آتی ہے، مگر میکنن کون ہے؟ افق نے آنکھیں کھولی جو بے حد سرخ تھیں۔ مجنو، ایک لفظ کہہ کر اس نے آنکھیں موند لی۔ ارے، اسے حیرت ہوئی، یہ لیلا مجنو ترکی میں بھی ہوتے ہیں؟ ہاں، مجنو ترک بھی ہو سکتا ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرایا اور پھر بند آنکھوں سے وہی گنگنانے لگا۔ یہ وہ پہلی نارمل بات تھی جو دونوں نے طوفان میں پھنس جانے کے بعد کی تھی۔ یہ گرم پانی کا اثر تھا، آب حیات کا اثر۔ افق کچھ دیر گنگناتا رہا، پھر خاموش ہو گیا۔ اب اس پر نکاہت طاری ہو رہی تھی۔ پریشا اپنے ذہن کو مجتمع کر کے اس صورتحال کو سمجھنے لگی جس سے اس کا زندگی میں پہلی بار پالا پڑا تھا، اور جب حالات سمجھ میں آنے لگے تو اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اس کا میٹر بتا رہا تھا کہ وہ 7437 میٹر بلندی پر سخت برفانی طوفان کے درمیان ایک خیمے میں پھنسی بیٹھی ہے۔ اس کے ساتھ ایک ایسا زخمی کوپے ماں ہے جس کا زخم نہ صرف اسے چند قدم چلنے سے معذور کر چکا ہے، بلکہ زخم کے باعث اس کی ٹانگیں کم وقت میں فروسٹ بائٹ کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہیں۔ اس کے ایک پاؤں کی انگلیاں پہلے ہی فروسٹ بائٹ کا شکار ہو چکی تھیں۔ پرانے زخم تو ویسے بھی فروسٹ بائٹس کے عمل کے دوران تیز ترین عمل یا عمل انگیز بن جایا کرتے ہیں۔ فروسٹ بائٹ کو صرف ایک عنصر روک سکتا تھا، اور وہ تھا پانی۔ جس میں پانی کی کمی کا مطلب تھا فروسٹ بائٹ، اور جسم میں پانی کی کمی۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ اسے جلد از جلد افق کو وہاں سے نکالنا تھا۔ اس کے پاس تقریباً 80 میٹر رسی تھی، اور اسے کئی ہزار میٹر نیچے اترنا تھا۔ بیس کیمپ 3400 میٹر پر تھا۔ اگر وہ جلد ہی افق کو وہاں سے نکال لیتی تو وہ مر بھی سکتا تھا۔ اسے جلد کچھ سوچنا تھا، کچھ کرنا تھا۔ اوپر جانے اور چوٹی سار کرنے کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ افق کی محسوس اور خالصتاً کوپیماؤں والی ضد کے باعث وہ ٹرن اراؤنڈ ٹائم کا انتخاب وہ کھو چکے تھے۔ پیمائی میں ایک ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہوتا ہے، پیچھے مڑنے کا وقت۔ پہاڑوں پر موسم ہر پل بدلتا ہے۔ کوپیما تعین کرتے ہیں کہ اگر آج اتنے بجے ہم نے یہ چوٹی سار کر لی تو ٹھیک، ورنہ اتنے بجے تک ہم جہاں بھی ہوئے واپس مڑ جائیں گے۔ کوپیما عموماً نہ پلٹنے کی غلطی کرتے ہیں۔ غلطی افق ارسلان نے بھی کی کہ وہ بہرحال کوئی افسانوی کردار نہیں، ایک جیتا جاگتا انسان تھا۔ اب انہیں راکا پوشی کی ناقابل تسخیر رچ کو ناقابل تسخیر ہی چھوڑ کر واپس جانا تھا، اور واپس جانے کے لیے طوفان کا رکنا ضروری تھا جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ جا سکتے تھے اور نہ ہی یہاں بیٹھے رہ سکتے تھے۔ خدایا، وہ کیا کرے؟ بڑی دیر بعد وہ ایک نتیجے پر پہنچی۔ اس نے ٹرانسیور نکال کر احمد سے رابطہ کیا اور بنا کسی تمہید کے کہنے لگی، احمد، افق زخمی ہے۔ ہم کیمپ 3 اور کیمپ 4 کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں۔ باہر سخت طوفان ہے، ہمیں ہر حال میں نیچے اترنا ہے۔ بتاؤ میں کیا کروں؟ افق زخمی ہے، اسے کیا ہوا؟ حسب توقع وہ پریشان ہو گیا۔ صبح برف شار آیا تھا۔ افق کی رسی ٹوٹ گئی اور وہ 40 میٹر نیچے گرا۔ ٹانگ کی ہڈی فریکچر ہوئی اور چوٹیں بھی شدید ہیں۔ سخت سردی کے باعث اس کے دانت بجنے لگے تھے اور اسے بولنے نہیں دے رہے تھے۔ او، تم یوں کرو اس کے فریکچر کو۔ فار گاڈ سیک احمد، میں ڈاکٹر ہوں، مجھے اس کے فریکچر کے ساتھ کیا کرنا ہے
تم مشورہ اپنے پاس رکھو، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ایک دم غصے سے بات کاٹی۔ پال بار کو احمد خاموش سا رہ گیا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ I'm sorry احمد، میں بہت پریشان ہوں، پلیز ناراض مت ہونا، وہ رہان سی ہوئی۔ ریلیکس پریشے، جب طوفان رکے تو تم نیچے اتر آنا، اس طرح پریشان ہونے سے تمہارے اعصاب پر برا اثر پڑے گا، خود کو پرسکون رکھو۔ میں خود کو پرسکون نہیں رکھ سکتی احمد، ہماری پوزیشن بہت خراب ہے، افق شدید زخمی ہے، اسے شدید درد ہو رہا ہے۔ احمد سے بات کرتے ہوئے اس نے ایک نظر افق پر ڈالی، جو آنکھیں مودے شدت ضبط سے لب سختی سے ایک دوسرے میں کیے بیٹھا تھا۔ تم اس کو پین کلر دو، مگر اس کی ٹانگ کام نہیں کر رہی، وہ چل نہیں سکتا، تو میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی؟ ڈپریشن پھر سے غصے میں ڈلنے لگا۔ دفعتاً افق نے آنکھیں کھولی اور آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کا گھٹنا تھپتھپایا۔ پریشا نے اسے بولتے دیکھ کر اس کی طرف دیکھا۔ انقرہ کال کرو، جنیک کو، اس سے ویدر کنڈیشن پوچھو، وہ نکاہت بھرے آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ پریشا نے سمجھ کر سر ہلایا اور ریڈیو میں بولی، احمد، انقرہ کال کرو جنیک کو اور اس سے ویدر کنڈیشن کے بارے میں پوچھو۔ افق نے جھنجھلا کر نفی میں سر ہلایا۔ احمد نہیں، تم پوچھو پری۔ میں کیسے پوچھوں؟ سیٹلائٹ فون تھا تمہارے پاس؟ او ہوں احمد، میں تم سے پھر بات کرتی ہوں۔ آؤٹ۔ اس نے ٹرانسیور بند کیا اور جھٹ بیگ سے سیٹلائٹ فون نکال کر اسے تھمایا۔ وہ خود ہی کتنی دیر کسی سے بات کرتا رہا، تھکا تھکا لہجہ، نکاہت اور پجمردگی سے آنکھیں موندے وہ یقیناً شدید کرب کے عالم میں تھا۔ ویدر کلیئرنس کا امکان اگلے 48 گھنٹے تک کوئی نہیں ہے۔ خدایا، فون بند کر کے اس نے پریشے کو تھمایا۔ وہ 2 دن اس سردی اور موسم میں گزارا کر لیتی، مگر افق۔ اس نے پھر سے احمد سے بات کی اور اسے تمام حالات سمجھائے۔ اب کچھ کرو احمد، ہمیں جلد از جلد یہاں سے جانا ہے۔ میں کچھ کرتا ہوں، تم فکر نہ کرو۔ کیسے فکر نہ کروں؟ وہ مر جائے گا احمد، خدا کے لیے کچھ کرو، وہ مر جائے گا۔ شدید بے بسی سے اسے رونا آ گیا۔ میں کیا کروں؟ اس کا رونا سن کر وہ بکھلا سا گیا۔ اس بیس کیمپ میں میرے اور ایک دوست کے علاوہ کوئی نہیں ہے، بتاؤ میں کیا کروں؟ کسی بھی اتھارٹی سے بات کرو، وہ ہمیں یہاں ریسکیو کریں۔ الپائن کلین پاکستان سے کہو، نذیر ثانے سے کہو، منسٹری آف ٹورزم سے ہو، کسی سے بھی کہو، خدا کے لیے۔ میں کچھ کرتا ہوں، تو میری کال کا انتظار کرو، احمد نے کہا اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ پریشا کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اس نے احمد کو کال کی۔ احمد سنو، تم پاکستانی آرمی سے بات کرو، ان سے کہو کہ کلائمبرز کو ایویکویٹ کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر بھیجیں۔ دوسری جانب تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ڈاکٹر پریشا، کیا سطح سمندر کی انتہائی اونچائی پر انسانی دماغ خراب ہو جاتا ہے؟ کیوں؟ کیا غلط کہا میں نے؟ سنو میری بات، دنیا میں کوئی ایسا پائلٹ پیدا نہیں ہوا جو تمہیں 7,000 میٹر بلندی سے ریسکیو کر سکے۔ اس سے پہلے کہ تمہاری ہمت انرجی جواب دے جائے، تم نیچے آنے کی کوشش کرو، یہی تمہارے مسئلے کا حل ہے۔ استاد مت بنو، آرمی سے بات کرو۔ اس نے ریڈیو رکھ دیا اور افق کو دیکھا، جو سر جھکائے سے ایسے بیٹھا تھا جیسے ہمت ہار چکا ہو۔ افق، پریشا نے دھیرے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے گردن اٹھائی۔ کیا درد ہو رہا ہے؟ اس نے آہستگی سے گردن کو نفی میں جنبش دی۔ درد نہیں ہے، مگر اس درد جتنا ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں تحریر تھا۔ کیا تم نیچے اتر سکتے ہو؟ کم از کم کیمپ 3 تک، اس نے بہت پیار سے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ چند میٹر بھی نہیں۔ اس ٹانگ کے ساتھ بہت مشکل ہے، وہ سمجھ سکتی تھی۔ اچھا، اس ٹینٹ میں جتنا ہو سکے اپنے ہاتھ پیر ہلاتے رہو تاکہ جسم گرم رہے، ٹھنڈ سے بچو۔ خود بھی یہی کر رہی ہوں، مگر افق وہیں بیٹھا رہا۔ پھر کتنی دیر گزر گئی، احمد نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ طوفان اسی طرح راک کا پوشی کے لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ باہر اولے پڑنے کا شور سنائی دے رہا تھا۔ پریشا نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ باہر مکمل وائٹ آؤٹ تھا، رات کٹ ہی نہیں رہی تھی، ہر لمحہ صدیوں بھاری لگ رہا تھا۔ دونوں بغیر کوئی بات کیے بیٹھے تھے۔ پریشا کو احمد کی کال کا انتظار تھا، وہ رابطہ کر رہا ہوگا، خود کو تسلیاں دیتی رہی، ساتھ جو زبانی صورتیں یاد تھی پڑھ رہی تھی۔ طوفان نہیں تھما۔ وہ کوئی شہر میں آنے والا طوفان نہیں تھا، وہ ہمالیہ کا برفانی طوفان جو دن رات رہنے والا ہے۔ اچانک ریڈیو میں شور پیدا ہوا اور وہ اس کی جانب لپکی۔ ہیلو احمد، وہ بے تابی سے بولی۔ ہوں ڈاکٹر، میں نے بات کی ہے، انہوں نے تمہارے منسٹر سے بات کی۔ پھر؟ وہ کہہ رہا تھا آرمی سے بات کر کے۔ کب کرے گا بات؟ احمد، تم خود کرو بات، مجھے ان پر بھروسہ نہیں ہے۔ تم میری پوری بات کیوں نہیں سن رہی؟ میں ادھر کوئی جھک نہیں مار رہا۔ اپنا منہ بند رکھو اور سنو، میں نے پائلٹ سوئس سے رابطہ کیا، مگر ان کی فلائٹ پر پرابلم ہے، 4 دن لگ سکتے ہیں۔ مگر افق کے پاس 3 دن۔ سوری، تم بات مکمل کرو۔ تم بھی نا۔ اچھا سنو، سوئس کا آنا مشکل ہے، مگر تمہارے فارن منسٹر نے پاکستان سے رابطہ کیا۔ میں اتنی دیر میں آرمی والوں کو کال کا انتظار کر رہا تھا، ابھی 10 منٹ پہلے میری بات ہوئی۔ انہوں نے تمہارے ریڈیو کی فریکوینسی پوچھی ہے، تمہارے کپڑوں کا رنگ وغیرہ، اور یہ کہ تم انگریزی بول سکتی ہو یا نہیں۔
میں نے کہا بول سکتی ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو میں تم سے فرینچ میں بات کر رہی ہوں کیا؟ نہیں، وہ تمہاری آرمی ہے، تم اپنی زبان میں بھی بات کر سکتی ہو۔ اچھا، وہ کب آئیں گے؟ اس نے بےقراری سے پوچھا۔ آئیں گے کیا مطلب؟ وہ ابھی تم سے رابطہ کریں گے، ہر کام آرام سے ہوتا ہے ڈاکٹر۔ اس نے ریڈیو بند کر کے افق کو دیکھا، وہ مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ میں تھکان اور اداسی تھی۔ وہ بھی آ جائیں گے، تمہیں بس چند قدم چل کر ہیلی کاپٹر تک جانا ہوگا، چل لو گے نا؟ اس نے افق کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ چل لوں گا اگر وہ آئے تو۔ وہ ضرور آئیں گے، تم اداس مت ہو، وہ اس کے ساتھ خود کو بھی تسلی دے رہی تھی۔ پھر آنکھیں موند لی۔ رات شور و گل میں وہ چند گھنٹے سو پائی۔ اس کے ریڈیو کی آواز آئی۔ اس نے آنکھیں کھول لی۔ اس کی ٹانگ یخ ہو رہی تھی۔ اس نے ریڈیو بمشکل کان سے لگایا۔ کم آن ایکسپیڈیشن ٹیم، آواز تھی یا زندگی کی نوید؟ آئی ایم ہیئر سر۔ اس نے ریڈیو کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ ڈاکٹر پریشے جہاں زیب اور افق ارسلان، بھاری روب دار آواز میں پوچھا گیا۔ پریشے جہاں زیب، دس از کرنل فاروق۔ ڈاکٹر جہاں زیب، آئی نو سر، وہ خوشی سے بولی۔ وہ یقیناً انہیں بچانے آ رہے تھے اور ہیلی کاپٹر میں اس سے قبل اس کو اپنی آمد سے آگاہ کرنے والے تھے۔ اس نے سوچا۔ اوکے، گیو می یور اسٹیٹس پریشے۔ ہم نے ایک ٹینٹ پچ کر رکھا ہے جس کا رنگ اورنج ہے، یہ کیمپ 3 سے خاصا اوپر ہے۔ وہ اب اردو بولنے لگی تھی۔ اور بیٹا، آپ کے کپڑوں کا رنگ؟ میں نے پنک اور لائٹ گرین جیکٹ پہن رکھی ہے، میرے ساتھی کی گرے جیکٹ اور ریڈش براؤن ٹراؤزر ہے، سر پر یلو ہیلمٹ ہے، اور یہ اتنا رنگ برنگا حلیہ صرف برف میں واضح نظر آنے کے لیے تھا۔ اوکے، آپ مجھے اپنی لوکیشن دیں۔ ٹھیک ٹھیک، پہاڑ کی ڈھلان اور فیس کا اینگل بتائیں، وہ بتانے لگی۔ پھر وہ بولے، اوکے، اب آپ میری بات غور سے سنیں، ہم جلد ہی آپ کو لینے آئیں گے۔ اسے لگا اس نے غلط سنا۔ آ جائیں گے؟ آپ کا مطلب ہے آپ آ نہیں رہے؟ طوفان بہت شدید ہے ڈاکٹر پریشے، ویزیبلٹی نہیں ہے، اور جب طوفان رکے گا تب تو آپ آ جائیں گے نا؟ وہ کسی امید کا سہارا لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ جی بالکل، اب آپ بتائیں تقریباً کیا بلندی ہوگی آپ نے؟ اس نے فوراً میٹر دیکھا۔ 7437۔ دوسری جانب چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ پھر ریڈیو سے آواز آئی، تو پھر آپ یوں کریں کہ کم از کم 19,500 تک آ جائیں۔ میں 7,500 پر ہوں، آپ 19,000 کی بات کر رہے ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب اسے کوفت ہونے لگی۔ میڈم، آپ 19,000 فٹ تک ڈسینڈ کر لیں، فار گاڈ سیک کرنل فاروق، مجھے میٹرز میں بتائیں۔ وہ جنجھلائی۔ اوکے، پھر آپ تقریباً 6,000 میٹر تک نیچے اتر آئیں۔ پریشے کا دماغ بگ سے اڑ گیا۔ کرنل صاحب، میرا ساتھی شدید زخمی ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ چکی ہے، اس سے 1.5 انچ تک نہیں چلا جاتا، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ایک زخمی کو لے کر 1,500 میٹر نیچے اتروں؟ آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ اس کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ دیکھیں پریشے، 6,000 میٹر سے اوپر دنیا کا کوئی ہیلی کاپٹر نہیں آ سکتا۔ ہم آپ کو اس صورت ریسکیو کر سکتے ہیں کہ طوفان رک جائے اور آپ ڈسینڈ کر لیں، مگر میرا ساتھی زخمی ہے، وہ نہیں چل سکتا۔ اوپر آپ آ نہیں سکتے، نیچے میں نہیں جا سکتی، میں کروں تو کیا کروں؟ افق نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ ہولے سے رکھ کر اس کو غصہ دبانے کا اشارہ کیا، مگر وہ شدید پریشان ہو رہی تھی۔ طوفان تھم جائے گا، آپ کوشش کریں۔ کرنل صاحب کا لہجہ اتنا پرسکون اور ٹھنڈا تھا کہ پریچے کا لگا وہ اس معاملے میں دلچسپی نہیں لے رہے۔ میں ڈسینڈ کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں۔ افق کی ہدایت پر اس نے یہ کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا اور ریڈیو فرش پر رکھ کر اسے دیکھا۔ عجیب بے حس لوگ ہیں، کوئی مر رہا ہے اور انہیں رٹ لگا رہی ہے کہ نہیں کہہ سکتے، نہیں کر سکتے۔ وہ بڑبڑائی۔ وہ واقعی نہیں آ سکتے، وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، میں جانتا ہوں وہ نہیں آئیں گے، میری پوری زندگی ہمالیہ میں گزری ہے، اس لیے تمہیں کہا تھا وہ آئے تھے۔ میں چل لوں گا، 6,000 سے اوپر ہوا اور دھند اتنی تیز ہوتی ہے کہ ہیلی کاپٹر وہاں نہیں آ سکتا۔ وہ آہستگی سے اسے کہتا اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو پھر ہم نیچے کیسے اتریں؟ میں کیا کروں؟ وہ بے حد پریشان تھی۔ وہ کتنی دیر اسے چپ چاپ دیکھتا رہا۔ بالآخر چند قدم گھسٹ کر اس کے نزدیک آیا اور اس کے سامنے بیٹھ کر اس کا دایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میری بات غور سے سنو اور جو میں کہوں ویسے ہی کرو۔ تمہیں یاد ہے پری، میں نے تمہیں ایک دفعہ بتایا تھا کہ میری ماں بہت بہادر ہے۔ وہ سمجھتی تھی افق اسے نیچے اترنے کے کسی منصوبے اور حکمت عملی کے بارے میں بتائے گا، مگر وہ نہایت غیر متعلقہ بات کر رہا تھا۔ مجھے یاد ہے، مگر اس وقت میری ماں بہت بہادر ہے پری، اس نے اپنے 3 جوان بیٹوں کی موت کا غم سہا ہے، ان کے بیٹوں کے بعد ان کے بچے اس کے پاس ہیں، وہ ان میں بہت خوش اور مگن ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے افق، مگر کرنل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یقین کرو پری، میرے ماں باپ کے پاس دوسری بہت سی مصروفیات ہیں، وہ خود کو ان سب جھمیلوں میں گم کر لیں گے۔
ان کے لیے یہ سب مشکل نہیں ہوگا۔ اس نے جیسے پریچے کی بات سنی ہی نہیں تھی اور پتہ نہیں کون سے کسے لے کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ لجنے لگی۔ وہ کہہ رہا تھا، تمہاری نومبر میں شادی ہے، تمہیں اس کی تیاری کرنی ہوگی۔ تمہاری پھپھو تم سے بہت پیار کرتی ہیں، تمہارے پاپا بھی تو ہیں نا۔ ان کے لیے ایک واحد رشتہ تم ہو پری۔ میری ماں باپ کی اور بات ہے۔ وہ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے ماں باپ عادی ہو چکے ہیں، ان کے 2 بیٹے اور بھی ہیں، مگر تم اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہو۔ ایک دم پریچے کے لاشعور میں خطرے کا الارم بجا۔ تم کھل کر بات کرو افق۔ پری، یہ سب صرف اور صرف میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں تمہیں اس جگہ پھنسانے نہیں دوں گا، کیونکہ میں تمہیں جلد ٹرن اراؤنڈ نہیں کیا، ورنہ اس وقت تم بیس کیمپ میں ہوتی۔ وہ پلک جھپکے بغیر اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، نہیں افق، میں ہوں۔ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ اس طرح بات کیوں کر رہے ہو؟ کرنل فاروق نے کہا ہے کہ جیسے ہی 1500 میٹر ڈسینڈ کریں گے وہ ہمیں لینے خود آئے گے۔ خود کہا تھا انہوں نے، میں نے کوشش کرتی ہوں، اسے یاد دلایا۔ افق نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے ٹھیک کہا تھا، تم کوشش کر کے ڈسینڈ کر سکتی ہو۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جس پر وہ بری طرح چونکی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اسے اب کچھ سمجھ میں آنے لگا تھا۔ پری، تم نیچے جا سکتی ہو، تم نیچے چلی جاؤ۔ افق پریشے نے تڑپ کر اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑایا۔ خدا کے لیے پری، جذباتی مت بنو، میری وجہ سے خود کو خطرے میں مت ڈالو، تم نیچے چلی جاؤ پلیز۔ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ افق، تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں اس برفانی طوفان میں اکیلا چھوڑ کر چلی جاؤں؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، تم چلی جاؤ، وہ اوپر کبھی نہیں آئیں گے۔ 6000 میٹر پر تم جاؤ، میری فکر مت کرو، وہ تھکے لہجے میں بول کر پیچھے بیٹھ گیا۔ تمہیں چھوڑ کر اس ٹینٹ میں چھوڑ کر، وہ بے یقین تھی۔ میں نہیں جا سکتا پری، کبھی بھی نہیں۔ میں جانتا ہوں میں ادھر مر جاؤں گا۔ اگر تم رہی تو تم بھی مر جاؤ گی۔ تمہارے پیچھے بہت لوگ ہیں جو تمہارے بغیر نہیں رہ پائیں گے، تمہارے باپ کے بچے نہیں ہیں۔ پری، میرے لیے اپنی اور سب کی زندگی خطرے میں نہیں ڈالو۔ تم بہت لوگوں کی زندگی ہو، میرا کیا ہے؟ میں تو کوہ پہ ماں ہوں۔ مجھے ازل سے پتا تھا میری موت پہاڑوں میں آنی ہے، میں نے ہمالیہ میں ہی مرنا ہے۔ میرا کیا ہے پریشے؟ میرا رونے والا کوئی نہیں ہے۔ اس نے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، اس نے چھڑا لیا۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے؟ میں اتنی خود غرض اور بے حس ہوں کہ تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی؟ تم مجھے سمجھتے ہی نہیں۔ کیا سمجھو گے مجھے؟ اس کی آواز میں رونا تھا۔ کیا سمجھ کر تم نے مجھے یہ سب کہا؟ تمہیں لگتا ہے تمہارے کہنے سے چھوڑ کر چلی جاؤں گی؟ اتنی بری ہوں میں؟ پاگل مت بنو، خدا کے لیے چلی جاؤ، ورنہ تمہارے باپ کو تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ سب میری غلطی تھی، میں نے تمہیں پہاڑوں میں لایا تھا، پھر برفشار کے بعد تم نے میری جان بچائی، میری پٹی کر دی، بہت شکریہ۔ اس سے زیادہ تم میرے لیے کچھ نہیں کر سکتی، میں جانتا ہوں۔ میں مر جاؤں گا، کبھی بھی نیچے نہیں جا سکوں گا۔ میں ہمالیہ سے جڑا ہوں، مجھے یہیں مرنا ہے، میں یہیں خوش ہوں۔ وہ تھک کر گہری سانس لینے لگا۔ میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں، تمہیں لگتا ہے زندہ رہ لوں گی؟ کتنی آسانی سے سب کہہ ڈالا نا، جیسے دونوں کے بیچ کوئی تعلق، کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تم رہ لو گی، تمہارے پاس بہت رشتے ہیں، تم چند ماہ میں ہی مجھے بلا دو گی۔ بہت سے کلائمبنگ پارٹنر مہموں کے دوران ہی مر جاتے ہیں۔ سو واٹ؟ کلائمبنگ پارٹنر؟ کیا یہی ہوں میں تمہاری؟ افق نے نکاحت بھرے انداز میں اسے دیکھا۔ تم چلی جاؤ پری، اسلام آباد، پنجاب، جہاں سے آئی ہو، واپس چلی جاؤ۔ ہاں، ایک بار ترکی ضرور جانا۔ ڈاؤن ٹاؤن میں میرا گھر ہے، حسن حسین ارسلان کا گھر، وہاں میری ماں سے ضرور مل لینا۔ اسے بتانا اس کا بیٹا بزدل نہیں تھا، بس راکا پوشی کے پہاڑوں سے لڑ نہیں سکا، اس نے ہار مان لی۔ پریشے نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے یہاں سے بیچ کر قربانی کی مثال پیش کرو گے؟ تمہارے لیے کراکرم محل تعمیر کروایا جائے گا، تمہاری بہادری کے قصے سنائے جائیں گے۔ یوں چپ کر کے موت کا انتظار کرنا بہادری نہیں، بزدلی ہے۔ ایسے تو ڈر کے چوہا بھی نہیں بیٹھتا، تم چوہے سے بھی بزدل نکلے۔ تم تو… چٹاہ کی آواز کے ساتھ زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ دی ہیل اپ، دفع ہو جاؤ تم یہاں سے، مجھے تمہاری شکل سے نفرت ہے، نہیں چاہیے مجھے تمہاری ہمدردی اور مدد۔ نکل جاؤ یہاں سے، وہ بھی ایسے ہی چلی گئی تھی، سب ایک سی ہوتی ہو تم لوگ۔ وہ زور زور سے چلاتے ہوئے اسے وہاں سے نکل جانے کو کہہ رہا تھا، اور اپنے بائیں رخسار پر ہاتھ رکھے وہ سن ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ یقیناً اس کی آنکھوں نے غلط دیکھا تھا، اس کے گال نے تھپڑ محسوس کیا تھا۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ اس نے بے یقینی سے اپنا ہاتھ رخسار سے ہٹا کر دیکھا، جیسے اس پر افق کے ہاتھ کا نشان ہو، اور اسے دوبارہ گال پر رکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، افق نے اسے تھپڑ مارا، افق نے، وہ بھی اتنے زور سے۔ اس کا پورا دماغ گھوم گیا تھا، وہ اتنا طاقتور تھپڑ افق نے مارا، واقعی
وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ آج کی قسط بس یہاں تک۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں اور دیکھیں گے کیا پریشے واقعی ہی ہناوے کی طرح افق کو چھوڑ کر چلی جائے گی؟ کیا ان کا ساتھ یہیں تک تھا؟ کیا وہ کبھی قراقرم کے تاج محل کے تاج کو چھو پائیں گے یا نہیں؟ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔